अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अरशद हेल्थ एंड ब्यूटी चैनल। नाजरीन, आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिन पे अमल करके आप मर्दाना कमज़ोरी से बच सकते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि मर्दाना ताकत को बहाल रखने के लिए जो 10 टिप्स हैं वो मैंने आपको दी थी। तो उन पे काफ़ी भाइयों ने मुझे उसका लिखा भी था कि उनको बहुत फ़ायदा हुआ उन पे अमल करके। तो ये जो टिप्स हैं ये मर्दाना कमज़ोरी से बचने के लिए है या मर्दाना ताकत की हिफाजत के लिए, इम्प्रूव करने के लिए नहीं है, लेकिन उनको उसकी मर्दाना ताकत की हिफाजत के लिए है और मर्दाना कमज़ोरी से बचने के लिए है। सबसे पहली जो नंबर 1 पे है वो है मुश्त ज़नी यानी कि हैंड प्रैक्टिस से परहेज़। ये मैंने मैं इसकी वीडियो भी करूँगा स्पेशली हैंड प्रैक्टिस पे कि कुछ एक तबका ऐसा है जो कहते हैं कि हैंड प्रैक्टिस से मर्दाना ताकत को कोई नुकसान नहीं पहुंचता या मर्दाना कमज़ोरी का इससे कोई तल्लुक़ वास्ता नहीं है। तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो करूंगा, इसमें मैं इसका ज़्यादा इस पर बहस नहीं करना चाहता। तो ये बिल्कुल एक फजूल सी बात है कि हैंड प्रैक्टिस से आपको नुकसान नहीं होता मर्दाना ताकत के हवाले से। आपको 100% ये सबसे बड़ी वजह है मुशज़्ज़नी जो हैंड प्रैक्टिस है मर्दाना कमज़ोरी की। आप जो लोग इसका शिकार हैं उनको आइडिया होगा कि ये किस तरह उनकी सेहत पे और उनकी जो मर्दाना ताकत है उसको असरअंदाज करती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये हैंड प्रैक्टिस जो है वो नुकसानदेह नहीं है। इसका मैं अलग से भी इंशाल्लाह करूँगा। सबसे पहली जो मर्दाना ताकत की हिफाजत के लिए मुशज़्ज़नी से बिल्कुल परहेज़ करें। अगर आप यंग हैं, लड़के हैं, अभी आपने जवानी में कदम रखा है, तो आप अभी इसका शिकार हैं या नहीं हुए हैं तो इससे हमेशा से बचें, हमेशा के लिए बचें। इसका आपको अगर आप आज बच जाएंगे तो आप जब थोड़ी 25, 26 या 30 साल की एज में पहुंचेंगे तो आपको इसके फ़ायदे नज़र आएंगे कि मैंने अगर हैंड प्रैक्टिस नहीं की तो मुझ में क्या तब्दीलियां हैं, या मुझ में कितनी ताकत है, या मुझ में कितनी मर्दाना ताकत और ख़ूबसूरती है। हर हवाले से आप मतलब इसके फ़ायदे देखेंगे। और अगर आपने ये की अपनी अर्ली एज में तो आप इसके नुकसानात भी देखेंगे कि आपको कितने नुकसानात हैं। मुझे रोज़ फ़ोन आते हैं लोगों के, तो जिसमें वो यही बात, हर बंदे का यही प्रॉब्लम है कि मैंने हैंड प्रैक्टिस की है और मुझे उसका ये नुकसान है, मुझे उसका ये मतलब हज़ार प्रॉब्लम्स हैं, हज़ार बीमारियाँ इसकी वजह से उनको सामना करना पड़ता है और वो दवाइयाँ ले रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं। तो इसका मैं इंशाल्लाह एक अलग वीडियो करूँगा। दूसरे नंबर पे जो इसकी पॉइंट है जो मैंने लिखा है वो है कतरे आने को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। जिन लोगों को थोड़े बहुत कतरे आते हैं पेशाब से पहले, बाद में, चलते फिरते, तो वो क्या करते हैं कि 1, 2, 3 साल वो इसको इग्नोर करते रहते हैं कि शायद ये कोई इतनी ज़्यादा सीरियस बात नहीं है। तो कतरे अगर आपको आते हैं तो उसको कतन नज़रअंदाज ना करें, उसकी रीज़न देखें। अगर आपने हैंड प्रैक्टिस नहीं की है या बहुत कम की है, उसकी वजह से नहीं आ रहे आपको, तो उसकी जो वजह है उसको तलाश करें। कहीं आप गर्म ग़िज़ाएँ तो नहीं खा रहे, कहीं आपकी जो ग़िज़ा है वो जो बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं है जिसकी वजह से आपको कतरे आ रहे हैं, या सख्त ग़िज़ाएँ तो नहीं खा रहे आपको, मतलब उससे प्रॉब्लम हो रही है। इसके अलावा एक और जो रीज़न मैं नीचे तीसरे नंबर मैंने लिखी है वो है कब्ज़ को नज़रअंदाज ना करें। कब्ज़ अगर आपको रहती है ज़्यादा, थोड़ी बहुत अगर हो जाए कहीं महीने बाद 1-2 दफ़ा तो वो उसका इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा कब्ज़ रहती है हफ्ता 2-2 हफ्ते, तो उसको कभी भी नज़रअंदाज ना करें। कब्ज़ का जो तल्लुक़ वास्ता है वो डायरेक्ट जरियान के साथ है। अगर आपको बहुत अरसा कब्ज़ रहती है तो उसके नतीजे में आपको जरियान यानी कि कतरे आने की बीमारी शुरू हो सकती है, तो वो भी आपको मर्दाना कमज़ोरी की तरफ ले जाती है। कतरे आना बहुत बड़ी एक हैंड प्रैक्टिस के बाद रीज़न है इसकी मर्दाना कमज़ोरी की। तो इसको बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें, दोनों को, कतरों को भी और कब्ज़ को भी। कब्ज़ हमेशा, अगर कोई आपको कब्ज़ की शिकायत रहती है तो फ़ौरन उसका कोई अच्छी ग़िज़ा खाएं, मैंने टोटके काफ़ी बताए हैं, ग़िज़ाओं से ही इलाज करें तो इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। चौथे नंबर पे है छोटी छोटी बातों से परेशान ना हो, यानी कि अगर आपको इसका मकसद ये है कि अगर आपको एक एहतलाम जो है वो दिन में महीने में 3 दफ़ा हो रहा है नॉर्मली, जो एक नॉर्मल सी बात है, किसी महीने आप देखते हैं कि आपको 5 दफ़ा या हफ्ते में 2 दफ़ा एहतलाम हो गया है, तो उस पर परेशान ना होना शुरू कर दे। कब कुछ लोगों की आदत होती है कि वो
صحت مند ہوتے ہیں، لیکن وہ جب ان کو احتلام کسی ہفتے 1 یا 2 دفعہ ہو جائے تو وہ اس کی ٹینشن لے کے اس کی نسخے دوائیاں لینا شروع کر دیتے ہیں، نسخے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ چیز جو یہ ایک ٹرینڈ ہے، یہ آپ کو مستقل بیماری کی طرف لے جاتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ وہ اس سے نجات پائیں۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے احتلام کا؟ اگر فار ایگزامپل میں احتلام کی اس لیے یہ مثال دے رہا ہوں کیونکہ عموماً یہ ایک ایسی چیز ہے جو کبھی اوپر نیچے اس کا جو تعداد ہے یا احتلام ہونے کی جو مقدار ہے وہ کبھی کم زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس کی ٹینشن نہ لیا کریں۔ کبھی خوراک کی وجہ سے بھی احتلام زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی سم ٹائمز ہم کھا کے سو جاتے ہیں فوراً، یا کبھی پراٹھا کھا لیا یا کبھی، تو اس کی وجہ سے احتلام زیادہ ہو جاتا ہے، تو ہم یہ کیا کرتے ہیں کہ اس کی پھکیاں اور یہ نسخے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر ایسی صورتحال بن جائے کہ احتلام 1-2 ہفتے میں زیادہ ہو جائے تو اس کو 1-2 ہفتے کا ٹائم دیں، پھر دیکھیں کہ شاید وہ خود ہی آپ کا نارمل آ جائے۔ خوراک کو اپنی کو چیک کرے کہ میں نے کیا غلط چیز کھائی ہے جس کی وجہ سے مجھے اس ویک احتلام جو ہے وہ زیادہ ہوا ہے، تو اس کو اس جو غذا ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں اور غذا کو چینج کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ آپ کیمو کے پاس جا کے دوائیاں کھانا شروع کر دیں، تو وہ الٹا آپ کو نقصان دیتی ہیں۔ جو ہر بات پہ نسخے نہ کھایا کریں۔ دوسرا یہ ایک اور 5ویں نمبر پہ جو میں نے پوائنٹ لکھا ہے، یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ کچھ مطلب اگر فار ایگزامپل آپ کسی اپنے دوست کو بتاتے ہیں کہ مجھے تھوڑی کمزوری فیل ہو رہی ہے، تو ہر بندہ کوئی نہ کوئی مطلب اپنی ایک بتانے کے لیے اپنی بڑائی یا اپنے آپ کو جینیس ثابت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی نسخہ آپ کو بتا دے گا کہ یار یہ یوز کرو، یار وہ کھاؤ، کھجوریں ڈال کے دودھ میں پی لو، یہ کر لو۔ حالانکہ جس بندے کو آپ بتا رہے ہیں یا کسی دوست کو آپ یہ بات شیئر کر رہے ہیں کہ مجھے کمزوری ہے اور وہ آپ کو آگے سے نسخہ دے رہا ہے، تو آپ یقین کریں اس کو تو آپ کے باڈی کا یا آپ کی بیماری کا پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی بیماری آپ کو کمزوری کس وجہ سے ہے۔ مطلب فار ایگزامپل آپ کو اسے کیا پتا کہ آپ کو جریان کی وجہ سے پرابلم ہے، کمزوری ہے، آپ تو صرف اسے کہیں گے کہ مجھے کمزوری فیل ہو رہی ہے، تو وہ آپ کو کوئی نہ کوئی نسخہ بتا دے گا یا کوئی ٹپ بتا دے گا یا ٹوٹکا۔ تو مے بی آپ کو جریان کی وجہ سے پرابلم ہو، مے بی آپ کو ہینڈ پریکٹس کی وجہ سے ہو، مے بی آپ کو احتلام کی وجہ سے ہو۔ تو اس لیے ہر بندہ جو آپ کو بتاتا ہے، مجھے بہت سے فون آتے ہیں، لوگ مجھے بولتے ہیں کہ ہمیں فلاں بندے نے ایک یہ ٹوٹکا بتایا تھا تو میں کر رہا ہوں، اس سے مجھے یہ پرابلم بن گئی، مجھے کسی نے یہ بتایا تھا۔ تو ایسے ہر بندے کا جو نسخہ یا ٹپ سن کے اس پہ عمل نہ کرنا شروع کر دیا کریں۔ پہلے اپنا مزاج دیکھا کریں، میں بھی آپ کا مزاج اس چیز سے میچ نہ کھائے تو آپ کے وہ کھانے سے الٹا آپ کو مزید وہ بیماری جو ہے وہ آپ کی بگڑ جائے۔ تو بہتر چیز یہ ہے کہ آپ اپنے وہ مزاج کو سمجھیں اور بجائے ان کے عمل کرنے کے کسی اچھے ڈاکٹر سے یا اچھے حکیم سے اپنی جو بیماری ہے اس کا مشورہ کریں، اس کی دوائی لیں، تو آپ کو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ 6 نمبر پہ ہے، کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ حالانکہ وہ بالکل فٹ ہوتے ہیں، ان کی مردانہ طاقت بھی ٹھیک ہے، ان کا مطلب وہ ان کی جو ہم بستری کی جو وہ ایکٹ ہے، ان کا سیکشول ایکٹ ہے، وہ بھی وہ ٹھیک اپنی ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ان کو خواہ مخواہ عادت ہوتی ہے کہ کچھ بندے کہتے ہیں کہ مردانہ طاقت بڑھانے کے لیے ہم نسخے کھائیں، ہمیں بڑھانے کے لیے فلاں چیز دے دیں، ہمیں بڑھانے کے لیے کشتہ دے دیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے میں ایک یہ ریکمینڈ کروں گا کہ ہمیشہ خوراک کے ذریعے اپنی مردانہ طاقت کو بحال رکھنے کی کوشش کیا کریں، نہ کہ نسخے اور دوائیاں اور یہ کشتے کھا کے آپ اپنی جو مردانہ طاقت ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ سم ٹائمز کوئی ایسا نسخہ بندہ کھا لیتا ہے غلطی میں جو آپ کی باڈی کو نقصان دیتا ہے، میچ نہیں کرتا، تو وہ الٹا آپ کی مردانہ طاقت بحال رکھنے یا مردانہ طاقت بڑھنے کی بجائے وہ الٹ پڑ جاتا ہے بندے پہ اور بندہ کسی اور بڑی بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ کی باڈی ٹھیک ہے، آپ کی مردانہ طاقت ماشاءاللہ ٹھیک ہے، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے جریان کی یا کسی قسم کی، یا ہم بستری میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی، صورت نزال کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہے، تو خواہ مخواہ بڑھانے کے لیے دوائیاں کھانے کی بجائے یا کشتے کھانے کی بجائے یا نسخے کھانے کی بجائے خوراک کھائیں۔ میں اس لیے یہ حلوے آپ کو بنا کے بتاتا ہوں کہ یہ جو حلوے ہیں ان کا نقصان نہیں ہوتا،
یہ اگر آپ کی باڈی فٹ ہے آپ کو ہمیشہ کے لیے آپ کی مردانہ طاقت کو بحال رکھیں گے، اور آپ کو ان کا نقصان بھی کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ فوڈ ہے، خوراکیں ہیں، ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، ان کا اللہ کے حکم سے فائدہ ہی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ 7ویں نمبر پہ ہے وہی جو حلوے وغیرہ ہیں، جو میں طاقت والے حلوے بتاتا ہوں سردیوں میں، اسپیشلی سردیوں میں کھایا کریں، کیونکہ طاقت ہوتی ہے ان میں اور گرم ہوتے ہیں، تو یہ سردیوں میں بہترین رہتے ہیں دھند کے موسم میں، تو حلوے کھائیں۔ 8ویں نمبر پہ ہے جو چیز آپ کے مزاج کو خراب کرے، جو آپ کے مزاج سے میچ نہ ہو، فار ایگزامپل آپ کا مزاج گرم خشک ہے یا گرم تر ہے، تو ایسی چیزیں کھائیں جو اس کے الٹ ہوں۔ فار ایگزامپل میرا مزاج گرم خشک ہے تو مجھے چاہیے کہ میں سرد تر چیزیں کھاؤں تاکہ میرا مزاج تر بھی رہے اور ٹھنڈا بھی رہے، بجائے اس کے کہ میں گرم خشک چیزیں کھاؤں گا تو وہ الٹا مجھے نقصان دیں گی۔ اگر آپ کا مزاج سرد تر ہے تو گرم خشک چیزیں کھائیں، تو وہ اس طرح اپنی جو بھی، اگر فار ایگزامپل کوئی چیز آپ کھاتے ہیں تو آپ کو نقصان دیتی ہے تو اس سے رک جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ضروری کھانا ضروری ہے، کہ اگر آپ کو خراب بھی کر رہی ہے، آپ کو وہ نقصان بھی دے رہی ہے تو پھر بھی آپ اس کو کھائیں، تو اس طرح آپ کی صحت بگڑے گی، آپ کی مردانہ طاقت میں بھی وہ نقصان اس سے ہو سکتا ہے۔ ابھی میجورٹی مجھے جو بندے فون کرتے ہیں لوگ، تو ان کا مسئلہ یہی ہے، زیادہ تر ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ انہیں کون سی چیز خراب کر رہی ہے، حالانکہ وہ خود اپنے منہ سے مجھے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم جی گرم چیزیں کھا رہے ہیں تو ہمیں احتلام زیادہ ہو رہا ہے۔ تو سمپل سی بات ہے کہ اگر آپ کو احتلام زیادہ ہو رہا ہے تو گرم چیزیں کھانی چھوڑ دیں، ٹھنڈی کھائیں تو انشاءاللہ اس سے کم ہو جائے گا۔ صرف یہ بات سمجھنے میں وہ ان کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو وہ اس کا سارا جو بیماری ہے وہ بگڑتی چلی جا رہی ہے، اور ان کو آپ کو وہ پیسے بھی خرچ کر رہے ہیں اور اپنا نقصان کر رہے ہیں، صحت کا بھی اور پیسے کا بھی۔ تو خوراک کو بہت زیادہ اہمیت دیں، اس کو اگنور نہ کریں۔ اگر آپ کو کوئی چیز بھی تھوڑا سا بھی خراب کرتی ہے، اس پہ نظر رکھیں کہ مجھے اس چیز نے یہ نقصان دیا ہے، تو نیکسٹ ٹائم میں اس کو کیسے چینج کروں یا اس میں کیا تبدیلی لاؤں تو مجھے یہ خراب نہ کرے، نقصان نہ پہنچائے۔ 9ویں نمبر پہ ہے جناب ہم بستری کی زیادتی سے پرہیز کریں۔ میں نے پہلے بھی یہ ایک الگ سے ویڈیو میں بتایا ہے کہ ایک رات میں ایک دفعہ میں صرف ایک دفعہ ہم بستری کریں، زیادہ دفعہ کرنے کی بجائے ایک دفعہ ہی اچھے طریقے سے کریں۔ آپ یقین کریں کہ آپ اگر اس طریقے سے چلیں، یعنی کہ ایک رات میں صرف ایک دفعہ ہم بستری کریں، اور میں جو ریکمینڈڈ ٹائم ہے وہ میں کہتا ہوں کہ ایک ویک میں زیادہ سے زیادہ 2 دفعہ ہم بستری کریں، یا اگر بہت زیادہ اگر آپ کی نئی شادی ہوئی ہے تو 3 دفعہ کر لیں، اور ایک رات میں صرف ایک دفعہ ہم بستری کریں۔ اگر آپ ایک رات میں 3 دفعہ کرتے ہیں، شادی شدہ ہیں نہیں ہیں وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن اگر آپ ایک رات میں 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ کرتے ہیں، کچھ لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ انہوں نے اتنی دفعہ کی ہے، اتنی دفعہ، آپ یقین کریں آپ وہ جو 3-4 دفعہ کر رہے ہیں ایک رات میں، تو کچھ عرصے بعد آپ ایک دفعہ بھی کرنے کے قابل نہیں رہیں گے، یعنی کہ ایک دفعہ بھی اچھے طریقے سے آپ ہم بستری نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ یہ روٹین رکھیں گے کہ آپ سٹارٹ میں 4-4 5-5 دفعہ یا شادی سے پہلے بھی کر رہے ہیں، تو ہمیشہ ہم بستری ایک رات میں ایک دفعہ کریں، اچھی طرح کر لیں، لانگ ٹائم لمبے طریقے کر لیں، زیادہ عرصے کے لیے، یعنی کہ زیادہ ٹائم کر لیں، اس میں اچھے طریقے سے کر لیں، لیکن ایک رات میں ایک دفعہ ہم بستری کریں۔ زیادہ دفعہ کرنے سے آپ کو نقصان ہوگا، اور کچھ عرصے بعد آپ ایک دفعہ بھی صحیح طرح کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اور 10ویں نمبر پہ ہے کہ پازیٹیو سوچ رکھیں، پازیٹیو کھیلوں میں حصہ لیں یا پازیٹیو ایکٹیویٹیز اپنی بنائیں۔ کہ اب مجھے موسٹلی بندے جو لکھتے ہیں یا مجھے لڑکے پوچھتے ہیں کہ ہمیں جو آپ بتائیں کہ ہینڈ پریکٹس سے بچنے کا کوئی طریقہ بتائیں۔ ہینڈ پریکٹس سے بچنے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی جو سوچ ہے، جو اپنی ایکٹیویٹیز ہیں، اسپیشلی آج کل جو چلا ہوا ہے نیٹ پہ، انٹرنیٹ پہ، اس پہ اگر انٹرنیٹ پہ آپ پازیٹیو چیزیں دیکھ رہے ہیں تو آپ کبھی بھی ہینڈ پریکٹس کی طرف نہیں جائیں گے۔ ہمارے موسٹلی کیا لڑکے کرتے ہیں کہ زیادہ تر نیٹ پہ بلو موویز اور جو تصویریں ہیں اس طرح کی وہ دیکھتے ہیں۔ جب آپ بلو مووی یا کوئی اس طرح کی چیز دیکھیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کا سٹیپ کیا ہوگا کہ آپ ہینڈ پریکٹس کریں گے۔ تو اس لیے ہینڈ پریکٹس سے بچنے کے لیے سب سے بڑا جو نسخہ ہے یا سب سے بڑا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی جو سوچ ہے، جو ایکٹیویٹیز ہیں، ان کو پازیٹیو رکھیں۔ آپ نیٹ پہ بیٹھیں تو آپ کوئی اچھی نعت سنیں،
کوئی تقریر سنیں، کوئی اسلامی باتیں سنیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، ڈرامہ دیکھ لیں، اس کے علاوہ آپ کوئی مووی دیکھ لیں اچھی، یا اور کچھ بھی نہیں تو گیم کھیل لیں، کچھ بھی کر لیں، اسپورٹس میں حصہ لے لیں، باہر چلے جائیں، آؤٹ ڈور چلے جائیں، یہ کام کریں آپ۔ اس کے علاوہ سب سے جو بڑی بات، جو میجر بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نماز قائم کریں۔ 5 ٹائم کی جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کے اندر خود بخود پاک رہنے کا ایک شوق پیدا ہوگا، ایک وہم پیدا ہوگا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے تو میں اپنے آپ کو گندہ نہیں کر سکتا، پلیز نہیں کروں گا، تو میں جو میری نیکسٹ جو نماز ہے وہ مس ہو جائے گی اگر میں یہ حرکت کروں گا۔ تو آپ خود بخود اس پہ جو ہینڈ پریکٹس ہے اس سے بچ جائیں گے۔ تو اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں، اچھے کاموں میں حصہ لیں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ جب آپ ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اس سے بندہ اچھے کاموں میں، اچھی پازیٹیو جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں خود بخود آگے بڑھتا جاتا ہے، اور جو گندے خیالات ہیں یا گندی کام ہیں ان کو چھوڑتا جاتا ہے۔ تو یہ میں نے 10 جو پوائنٹس ہیں یہ بتائے ہیں، امید ہے آپ کو یہ فائدہ دیں گے، عمل کریں ان پہ۔ کچھ لوگ، میں زیادہ تر نسخے یہ چیزیں بتاتا ہوں، کچھ لوگوں کو ان سے فائدہ ہوتا ہے، کچھ سے نہیں ہوتا، تو اگر کسی کو فائدہ نہیں ہوتا تو وہ دوسرا کوئی ٹرائی کریں، یا آپ اپنی زندگی میں کوئی چینجنگ لائیں دوسرے طریقے سے، اور کوئی دیکھیں اپنا، کیونکہ سم ٹائمز آپ کا مزاج اگر نہیں مل رہا کسی نسخے سے یا کسی چیز سے تو اس کو آپ بدل کے دیکھیں، کوئی دوسرا ٹرائی کر کے دیکھیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا ہے۔ تو اس کے علاوہ میرا دوسرا چینل بھی ہے وہ وظائف کا، وہ دیکھیں، اس کا میں نے لنک نیچے دے دیا ہے، اس کو بھی چیک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا۔ ارشد's کچن بھی دیکھیے گا، میرا ریسیپیز کا چینل، اس کو بھی سبسکرائب کیجئے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، سب کے لیے دعا کیجئے گا۔ نیکسٹ ٹائم کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔